بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بڑے مختصر وقت میں ہم نے آپ کو تکلیف دی اور آپ تشریف لائے۔ عدالتوں کا احترام کیا ہے۔ ہم ہمیشہ اس ملک کے آئین اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کے طور پر نہ ہم ملک میں انتخابات کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری یہ خواہش ہے کہ نگران حکومتوں کو غیر معینہ مدت کے لیے برقرار رکھا جائے۔ ہم نے ریاست کو درپیش اس صورتحال کو بھی دیکھنا ہے اور ان حقائق پر ہم نے آنکھیں بند نہیں کرنی کسی کی سیاسی موافقت یا مخالفت کی وجہ سے۔ یہاں اسمبلیاں توڑی گئیں، 2 اسمبلیاں اس وقت موجود نہیں ہیں۔ دو اسمبلیوں کے ٹوٹنے کا وقت بھی ایک نہیں ہے۔ دونوں صوبوں کے اسمبلیوں کے انتخابی شیڈول بھی یکساں نہیں ہیں۔ دونوں صوبوں کے انتخابی شیڈول دینے کا اختیار بھی یکساں منصب کے پاس نہیں ہے، اور اس وقت مردم شماری بھی ہو رہی ہے۔ چنانچہ ابھی جب 2 صوبوں کا الیکشن ہوگا تو وہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا، اور جب آئندہ عام انتخابات ہوں گے جس میں وفاق پارلیمنٹ اور 2 صوبوں کے عام انتخابات ہوں گے، وہاں مردم شماری کی نوعیت اور ہوگی۔ ایک ہی ملک کے اندر مختلف صوبوں کے عوام کی نمائندگی، اس میں کتنا فرق آئے گا، کتنا حق مارا جائے گا ان لوگوں کا جو اس وقت پاکستان کے شہری بننے کو جا رہے ہیں، ووٹ کا مستحق بننے کی طرف جا رہے ہیں، ووٹ کے اندراج کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو محروم کر دینا ہے۔ کیا اسمبلیاں وزرائے اعلیٰ نے توڑی ہیں، یا ایک لیڈر کے حکم پر انہوں نے عمل کیا ہے اور اس کے کہنے پہ توڑی گئی ہے؟ ان حقائق کو بھی ذرا سامنے رکھا جائے کہ آئینی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے دستخط کیے، لیکن وزیر اعلیٰ کو جس نے حکم دیا وہ بھی تو کوئی پنہا اور خفیہ بات نہیں ہے۔ تو کیا ہم پاکستان کی سیاست اس طرح کریں گے؟ یہ ہماری اسمبلیوں کی خود مختاری اور اس کی سپرمیسی کی دلیل ہوگی، جس طرح کی اسمبلیاں ہماری توڑی گئیں۔ لیکن ہمیں ضرور اس بات پر تعجب اور حیرت ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے، عدالت عظمیٰ نے از خود نوٹس لے کر کہ انتخابی شیڈول کیوں نہیں دیا جا رہا۔ اے کاش کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے نتائج میں جب یہاں اسلام آباد میں
इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दरवाजों पर अवाम जमा थी और फिर पूरे मुल्क में मिलियन मार्च हुए उस इलेक्शन के खिलाफ। 15 दिन तक अवाम का एक ठाटे मारता हुआ समंदर इस्लामाबाद में सड़कों पे रहा। आज हमारा दरवाजा खटखटाया है, इसलिए हम 100 मोटो ले रहे हैं। और उस वक्त जब पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका, उस वक्त आपको उनकी चीखों पुकार सुनाई नहीं दी। ये कैसे कान हैं कि जहां पर 15 लाख अवाम इस्लामाबाद में है, उनकी आवाज आपको नजर नहीं सुनाई दे रही, और कहीं पर एक दो आदमी आपके दरवाजे पर आकर खटखटाते तो उनकी आहट आपको समझ में आ जाती है और आप 100 मोटो कर लेते हैं उसके ऊपर। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसे जनरल मुशर्रफ को कहा कि 3 साल के अंदर इलेक्शन कराना है। वो किस आइन का तकाजा था जिसने जनरल मुशर्रफ को कहा कि 3 साल के अंदर इलेक्शन कराने हैं? ऑन रिकॉर्ड है आपके पास। और आज कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर। ये आइन का तकाजा है। यही सुप्रीम कोर्ट, कभी उसकी नजर में 3 साल आइन का तकाजा होता है, कभी वो आइन में तरमीम का इख्तियार भी एक फर्ज वाहिद को देता है, और आज उसको 90 दिन नजर आ रहे हैं जिसमें कि वो हर कीमत पर कहता है कि आपने इलेक्शन कराने हैं। सवाल बुनियादी ये है कि इमरान खान की 3-3.5 साल की हुकूमत ने रियासत को पहुंचाया कहां तक? आज IMF हमारा बजट बना रहा है, आज IMF हमारे नर्ख कंट्रोल कर रहा है, कीमतें कंट्रोल कर रहा है। अवाम आदमी क्या जानता है कि किस तरह IMF के साथ मुआहिदात करके हमारी कीमतों का चढ़ाव और उतार उसके हवाले कर दिया गया है। किस तरह हमारे स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया गया है और वो पाकिस्तान के किसी इदारे के सामने इस वक्त जवाबदेह नहीं है। अगर स्टेट बैंक का सदर खुद अपनी हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत का एहतराम करे और उनकी राय को अहमियत दे, तो ये उसका इख्तियार है। नहीं तो कोई पाबंद नहीं है उस बात का। मुल्क को वहां तक पहुंचा देना कि आज अगर गरीब आदमी को हुकूमत रोटी मुहैया नहीं कर सकती, प्याज महंगा हो गया है, आलू महंगा हो गया है, टमाटर महंगा हो गया है, आटा महंगा है, वहां पर हमसे तकाजा किया जा रहा है कि हम 80 अरब रुपए वोट की पर्ची के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करें। रियासत को भी देखा जाए और रियासत के अंदर रहने वाले गरीब आदमी को भी देखा जाए कि उन 3.5 साल पॉलिसियों के नतीजे में हम मुसलसल दस्ते चले जा रहे हैं। हुकूमत दिन रात एक की हुई है और जहां जाते हैं IMF रुकावट बन जाता है। कोई मुल्क हमारी मदद कर रहा होता है, उसके लिए वो रुकावट बन जाता है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि हम मुज़ाकरात के जरिए और खुशरूबी के साथ बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मामलात को तय करें। हम उनके इरादों को भी जानते हैं, हम उनके गलत फैसलों को भी जानते हैं कि पूरे रीजन में सिर्फ पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इदारे फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और अगर हमारी मालूमात सही है तो उनको लगाम लगाएं। उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत में वक्त से पहले जो है दखल अंदाज होने की कोशिश करें, ऑफ द रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ जारी रखें। क्यों? तो ये कुछ गुजारिशात थी आज के हवाले से आपकी सपोर्ट करनी थी। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। देखिए, प्रोजेक्ट एक दफ़ा जब ख़त्म हो जाता है और नाकाम हो जाता है, फिर दोबारा उसको उठाना कोई आसान काम नहीं होता जी। ज़्यादा वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। अजीब बात है, कानून सबके लिए, कानून के सामने सब बराबर, लेकिन जिस वक्त कानून उनकी तरफ मुतवज्जह होता है तो फिर गलत होता है।
پھر عدالت میں جاتا ہے قانون میرے خلاف حرکت میں نہ آئے, مجھے گرفتار نہ کیا جائے. آج گھر میں بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں گھر میں ہوں اور کہتے ہیں نہیں ہوں. اندازہ لگائیں, جب وارنٹ پہنچ گئے تو نہیں ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل آئے, اور قانون کو روکنے کے لیے اپنے ورکروں کو لا کر بٹھایا ہوا ہے. یہ تو ہر پارٹی کر سکتی ہے, ہم سے زیادہ تکڑا کون ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو کبھی کسی زمانے میں بھی گرفتاری کے سامنے اس طرح کا رکاوٹ نہیں بنے. ایک شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ صبح ایک بات کرتا ہے تو دوپہر کو دوسری بات کرتا ہے تو شام کو تیسری بات. آج ایک بات کرتا ہے تو کل دوسری بات کرتا ہے. آج اس کا ایک موقف ہوتا ہے تو کل دوسرا موقف ہوتا ہے. اور ان کے پیچھے لگے ہوئے کچھ احمق وہ ہر بات کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کہا ہے, تو پھر شام کہتے ہیں ہاں یہ صحیح کہا ہے. کون سی بات اس کی صحیح ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اس آدمی کے پاس ویژن ہے؟ دنیا کا احمق ترین انسان ہوگا وہ جو کہے گا کہ عمران خان کے پاس ویژن ہے. کوئی ہاں حماقتیں ہیں وہاں, سب کچھ ہے وہاں پر, کوئی ویژن نہیں ہے, عقل نہیں ہے. بات پہ بات بنانا, کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا, اس کی کوئی توفیق تو ہو. میں نے اپنا موقف دے دیا ہے کہ یہ ہے ساری صورتحال. باقی انتخاب میں نے نہیں کرانے ہیں, الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. اگر کوئی گورنر ہے تو اس نے کرانے ہیں, اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے تو اس نے کرانے ہیں. یہ بات صرف تو رکھانے کی نہیں ہے, سیتا وائٹ کی بھی ہے, فارن فنڈنگ کیس کی بھی ہے, ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے. ریاست مدینہ معمولی بات نہیں کر رہا, ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے. ریاست مدینہ کی روح سے سیتا وائٹ کے مسئلے پر کیا سزا ہونی چاہیے, ایک مسلمان اس سے بخوب واقف ہے. جو بلنڈر ہمارے صوبے میں کیے ہیں انہوں نے, مریم جبا والا کیس ہے, BRT والا کیس ہے, بلین ٹری والا کیس ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو مینیج کیا جا رہا ہے, اور چوری بھی کرتا ہے اور پھر اپنی چوری کے خلاف کیس کو بھی مذاق خیز کہتا ہے. ایسا انسان آپ نے کہیں دیکھا نہیں ہوگا. بس ان کو کچھ ایک تھوڑی سی سہولت حاصل ہے, جیل جانے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں ہے. سیاستدان کبھی جیل سے اتنا نہیں بھاگتا جتنا کہ وہ بھاگ رہا ہے, اور جتنا وہ ڈرپوک ہے اس حوالے سے. اور جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں, میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یا وہ لوگ ہیں جن کے تلوے اتنے نازک ہیں کہ وہ گرم زمین پر نہیں رکھے جا سکتے, یا وہ ایسی تتلیاں ہیں جن کے پر جو ہے وہ گرمی میں جلتے ہیں. اس قسم کی مخلوق ملک پہ تحریک چلا سکتی ہے. تحریک میں تو آپ 400 آدمی اپنے ساتھ جمع نہیں کر سکے, اور بڑی بڑی باتیں کرو اور پھر بیان بازی کرو بس. دیکھیے, ہم نے کبھی تقرریوں کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا, اور نہیں اس حوالے سے میڈیا میں کبھی کبھی سن لیتے ہیں, کبھی ہمارے بارے میں بھی کچھ آ جاتا ہے, لیکن ایسی کوئی بات آج تک کوئی اتنی مشکل سامنے نہیں آئی ہے. مشاورت سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. باقی رہا اداروں کے اندر ڈویژن, جس حوالے سے آپ مینشن کر رہے ہیں, میں اس حوالے سے بات نہیں کر سکتا. لیکن اوورآل ایک تاثر ضرور ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ ہو, سول ملٹری ہو, فوجی سول اسٹیبلشمنٹ ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, عدلیہ ہو, مختلف جگہوں میں نظریاتی تقسیم ہو گئی ہے. ابھی نظریاتی تقسیم جو ہے یہ انہی کی برکتوں سے ہوئی ہے, اور یہ ظاہر ہے تب ہوتی ہے جس وقت کوئی بین الاقوامی قوت اس کی پشت پر ہوتی ہے, اور وہاں سے تار ہلائے جاتے ہیں, وہاں سے حوصلہ افزائی دی جاتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر ایک سوال ضرور ہے جس کا جواب کبھی بھی متلاش ہو. میں ایک لفظ کہتا ہوں, اور آپ کو یاد ہوگا اس حکومت میں میں نے جلسوں میں کہا تھا کہ مجھے اب اس کی فکر نہیں ہے کہ ملک گر گیا ہے, مجھے اس کی فکر ہے کہ اس کے بعد ملک کو ہم اٹھائیں گے کیسے. تو آج آپ کو اگر وہ بات یاد آ رہی ہے تو اس کو آپ سمجھیں. میں نے کہا کہ ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, دلدل میں آدمی جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا دھستا چلا جاتا ہے. ہم اس صورتحال سے وابستہ ہیں, اور یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں, کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے.